अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नमाज कुसूफ़ का तरीक़ा बता दें। नमाज कुसूफ़ का, नमाज खुसूफ़ का या सूरज और चाँद के ग्रहण ज़दा होने की जो नमाज मसनून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म भी दिया है गया, उसका तफसील के साथ तरीक़ा मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। उसकी 4 सूरतें हैं और चारों सूरतें ही अहादीस सहीहा से साबित हैं। सबसे पहली चीज़ कि अरब के अंदर लोग ये समझते थे कि सूरज और चाँद का ग्रहण ज़दा होना ये किसी बड़े शख्स की मौत या उसकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। ये उनका एक अक़ीदा या उनका एक तवहुम था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, इन्न शम्स वल क़मर आयातानि मिन आयातिल्लाहि ला यनकसिफ़ानि लिमौति अहदिन वला लिहयातिही वलाकिन्नल्लाह अज़्ज़ वजल युख़व्विफ़ु बिहिमा इबादहु। बेशक सूरज और चाँद अल्लाह ताला की आयात में से, निशानियों में से निशानियाँ हैं। ये किसी शख्स की मौत या उसकी ज़िंदगी के वजह से ग्रहण ज़दा नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला इन दोनों के साथ अपने बंदू को डराते हैं, अपने से खौफज़दा करते हैं। ये सही बुखारी में रिवायत है 1048 नंबर। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज और चाँद ग्रहण के वजह से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। ये रिवायत भी सही बुखारी में 1042 नंबर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर ला यख़सिफ़ानि लिमौति अहदिन वला लिहयातिही वलाकिन्नहुमा आयातानि मिन आयातिल्लाहि तआला फ़इज़ा रअयतुमूहुमा फ़सल्लू। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी की ज़िंदगी और मौत की वजह से ग्रहण ज़दा नहीं होते। जब तुम इन दोनों को देखो, यानी हालत ग्रहण में चाँद और सूरज को, फसल्लू, तो तुम नमाज पढ़ो। ये सही बुखारी की रिवायत 1042 नंबर है। इसी तरह सही मुस्लिम में 914 नंबर में मौजूद है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कुसूफ़, सलातुल कुसूफ़ पढ़ने का कब तक हुक्म दिया, ये भी सही बुखारी की एक रिवायत से साबित होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं अल्फाज के साथ फरमाया जो पीछे मैं जिक्र कर चुका हूँ, और आगे फरमाया, फ़इज़ा रअयतुमूहुमा फ़सल्लू हत्ता तनजालिया। जब तुम चाँद और सूरज को ग्रहण ज़दा देखो तो तुम नमाज पढ़ो यहाँ तक कि वो साफ़ हो जाएं और उनका ग्रहण ख़त्म हो जाए। ये सही बुखारी के अंदर 1040 नंबर रिवायत है। इससे ये बात मालूम होती है कि सूरज और चाँद ग्रहण का अगर दौरानियाँ कम हो तो नमाज छोटी पढ़ी जाएगी, अगर दौरानियाँ ज़्यादा हो तो फिर लंबी नमाज पढ़ी जाएगी। उस वक़्त तक नमाज पढ़ी जाएगी जब तक कि उनका ग्रहण ख़त्म नहीं हो जाता। यानी नमाज की तवालत और नमाज का कम करना या उसका इख्तिसार, ये सूरज और चाँद के ग्रहण के दौरानिये से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आगे आ जाते हैं नमाज के तरीके। 4 तरीके हैं नमाज कुसूफ़ और नमाज खुसूफ़ के। सबसे पहला तरीका जो कि अब्दुर्रहमान इब्न सामुरा, उनसे रिवायत है, वो बयान करते हैं। ये रिवायत सही मुस्लिम के अंदर 913 नंबर है। ये सबसे पहला तरीका। इस तरीके के अंदर हर रकत के अंदर एक रुकू है और 2 सजदे हैं, जो आम नमाजों में हर रकत के अंदर एक रुकू होता है और 2 सजदे होते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न समूरा बयान करते हैं, मैं सारी रिवायत नहीं पढ़ता। सूरज ग्रहण हुआ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में आया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह करते थे, तकबीर करते थे, दुआ पढ़ते थे, और फिर सुम्मा कामा, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए। फसल्ला रकअतैनि व अर्बअ सजदातिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ी, नमाज की 2 रकातें पढ़ी, व अर्बअ सजदातिन, और 4 सजदे किए। यानी हर रकत में एक रुकू, जैसे कि आम नमाजों में होता है, एक क़याम, एक रुकू और 2 सजदे। इस एतबार से 2 रकातें हो गई, उनमें 2 रुकू हो गए, हर रुकू में एक एक रकत और 2 सजदे हो गए आम नमाजों की तरह। ये तरीका है, और ये ज़ाहिर तब है कि जब सूरज ग्रहण मुख्तसर हो, तो फिर इस एतबार से ये मुख्तसर नमाज पढ़ी जा सकती है। ये सही मुस्लिम में 913 नंबर है। दूसरी रिवायत जो सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला वगैरह से आती है, और जो सबसे मशहूर रिवायत है, उस रिवायत का मफहूम यह है कि नमाज खुसूफ़ या कुसूफ़ का तरीका कि 2 रकात पढ़ी जाएं, हर रकत के अंदर 2 क़याम हों, 2 रुकू हों और हर रकत के अंदर 2 सजदे हों। इस एतबार से
جب 2 رکعتیں مکمل ہوں گی تو 4 رکوع ہو جائیں گے اور 4 سجدے ہو جائیں گے اور 4 قیام ہو جائیں گے۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سورج کو گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے الی المسجد، مسجد کی طرف، فقام، آپ کھڑے ہوئے، فکبر، آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کی کہی، وصف الناس وراءہ، آپ کے پیچھے لوگوں نے صفیں باندھی، فاستکمل 4 رکعات و 4 سجدات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کیے 4 رکوع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سجدے، یعنی ہر رکعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع کیے، 2 قیام کیے اور 2 سجدے کیے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کا اصل صحیح بخاری میں ہے اور تفصیل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت 1046 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ یہ روایت جو ہے وہ حدیث نمبر 901 میں آتی ہے اور صحیح بخاری میں 1040 نمبر میں اس کا حصہ موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کے لیے تکبیر تحریمہ کی کہی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھی، فقطرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ طویلۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کی، ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، فرکع، تو آپ نے رکوع کیا، رکوعا طویلا، لمبا رکوع، ثم رفع راسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنے سر اقدس کو اٹھایا، فقال سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، ثم قام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، یعنی یہ جو ایک قیام ہو گیا اس میں قرات ہوگی، سورہ الفاتحہ ہو گئی، قرات ہوگی لمبی، پھر رکوع ہو گیا لمبا، پھر رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یعنی قیام کیا، فقطرا قراءۃ طویلۃ ہی ادنی من القراءۃ الاولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قیام اسی رکعت میں کیا پہلے رکوع سے اٹھنے کے بعد، تو آپ نے لمبی قرات کی لیکن یہ پہلے قیام سے ذرا کم تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، رکوع میں گئے، فرکع رکوعا طویلا هو ادنی من الرکوع الاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا لیکن یہ پہلے رکوع سے ہلکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا ولک الحمد کہا، ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، ثم فعل فی الرکعۃ الاخری مثل ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا، فاستکمل 4 رکعات و 4 سجدات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدے 2 رکعتوں میں مکمل کیے، وانجلت الشمس قبل ان ینصرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کسوف سے فارغ ہونے سے پہلے سورج جو ہے وہ صاف ہو چکا تھا، اس کا گرہن ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا جس طرح کہ جمعے کا یا عید کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی سورج کے گرہن کے حوالے سے۔ یہ ہے دوسرا طریقہ۔ پہلا طریقہ 2 رکعتیں اور 2 رکعتوں کے اندر ایک رکوع اور 2 سجدے جو عام نماز میں ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو سیدہ عائشہ سے آیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، جو کہ اکثر ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے، سیدنا جابر بن عبداللہ سے اور سیدہ عائشہ سے کثرت سے روایات صحیح بخاری، مسلم، سنن نسائی وغیرہ میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات پڑھی تھی ٹوٹل، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع، ہر رکعت کے اندر 2، ایک قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر اٹھ کر قیام کیا، قرات کی، اور پھر رکوع کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے بعد پہلے سجدے میں گئے، پھر دوسرا سجدہ کیا، یہ ایک رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح 2 دفعہ قیام کیا اور 2 دفعہ رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیا۔ تیسرا طریقہ وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آیا ہے اور وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 901 ہے غالباً، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر 1854 نمبر روایت ہے، سند اس کی بالکل صحیح ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعات پڑھنی ہیں، ہر رکعت کے اندر 3 قیام ہوں گے، یعنی تینوں میں قرات کی جائے گی، اور 3 رکوع ہوں گے۔ ایک دفعہ تکبیر تحریمہ کہی، سورہ فاتحہ پڑھی، قیام کیا، اور اس کے بعد رکوع کیا، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے، پھر قرات کی، سورہ فاتحہ پڑھی، قرات کی، اور پھر رکوع کیا، دوسرا رکوع، پھر دوسرے رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر قرات کی، اور پھر تیسرا رکوع کیا، تیسرے رکوع سے جب کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سجدے میں چلے گئے، پھر اسی طرح 2 سجدے کیے، یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اس اعتبار سے 2 رکعات کے اندر 6 رکوع، 6 قیام
اور 4 سجدے ہوں گے۔ یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، وہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام بالناس قیاما شدیدا یقوم بالناس ثم یرکع ثم یقوم ثم یرکع ثم یقوم ثم یرکع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ بہت شدید قیام کیا، یعنی لمبا قیام کیا جو آپ لوگوں کے ساتھ کبھی فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، فرکع رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات ٹوٹل پڑھی تھی، فی کل رکعت 3 رکعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں 3 رکوع کیے، یعنی 3 رکوع کیے تو 3 قیام ہو گئے۔ رکعہ الثالثہ، آپ نے جب تیسرا رکوع کیا پہلی رکعت میں، ثم سجدہ، تو پھر آپ نے سجدہ کیا، حتی ان رجالا یومئذ یغشی علیہم، بعض لوگ تو غشی میں پڑ گئے کیونکہ گرمی بھی شدید تھی، اور یہاں تک کہ پانی کے ڈول آ کے لوگوں کے اوپر ڈالے جا رہے تھے، کچھ لوگوں کو غشی آ گئی۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب چوتھا طریقہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور اسی طرح المجتبیٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ سنن نسائی المجتبیٰ کے اندر 1468 نمبر روایت ہے، صحیح مسلم میں 908 نمبر روایت ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر 1851 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لکسوف الشمس 8 رکعات و4 سجدات وان عطائن مثل ذلك، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز 8 رکوع اور 4 سجدوں میں پڑھی۔ تو آگے اس روایت کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں، طاووس عبداللہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں انہو صلی فی کسوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف شمس کی نماز پڑھی، فقارا، آپ نے قرات کی، ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، ثم قارا، پھر آپ نے قرات کی، ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، ثم قارا، پھر قرات کی، ثم رکع، ثم قارا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر قرات کی، ثم رکع، پھر رکوع کیا، ثم سجدہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سجدہ کیا، والاخری مثلھا، اور باقی بھی اسی طرح ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح مسلم، سنن نسائی الکبریٰ اور الصغریٰ کے اندر جو روایت ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے 908 نمبر صحیح مسلم کی، اس کے مطابق ہر رکعت کے اندر 4 قیام ہیں، 4 رکوع ہیں، اور 2 سجدے ہیں، تو 2 رکعتوں کے اندر 8 رکوع ہو جائیں گے اور 2 سجدے ہو جائیں گے۔ یہ ہے صلاۃ کسوف کے 3 طریقے۔ 2 رکعتیں پڑھی جائیں عام نماز کی طرح، ہر رکعت کے اندر 1 قیام، 1 رکوع اور 2 سجدے کیے جائیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ سے صحیح مسلم اور سنن نسائی صغریٰ کے اندر موجود ہے۔ دوسرا طریقہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ 2 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت کے اندر 2 قیام کیے، 2 رکوع کیے اور 2 سجدے کیے، تو 2 رکعتوں کے اندر 4 سجدے اور 4 قیام اور 4 رکوع ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ تیسرا طریقہ سید عائشہ سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکوع کیے اور 2 سجدے کیے، تو اس اعتبار سے 2 رکعتوں کے اندر 4 سجدے اور 6 رکوع اور 6 قیام ہو جائیں گے۔ اور چوتھا طریقہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 908 ہے، سنن نسائی الکبریٰ اور سنن نسائی صغریٰ المجتبیٰ کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں جن میں 8 رکوع تھے اور 4 سجدے تھے، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام کیا، پہلا رکوع کیا، دوسرا قیام کیا، دوسرا رکوع کیا، تیسرا قیام کیا، پہلا قیام کیا، پہلا رکوع کیا، دوسرا قیام کیا، دوسرا رکوع کیا، تیسرا قیام کیا، تیسرا رکوع کیا، چوتھا قیام کیا، چوتھا رکوع کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، تو ایک رکعت میں 4 قیام، 4 رکوع اور 2 سجدے ہو گئے، تو ٹوٹل 2 رکعتوں کے اندر 4 سجدے اور 8 رکوعات ہو گئے۔ یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد امام جو ہے وہ مناسب سمجھے تو لوگوں کو خطبہ دے سکتا ہے اور واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، اور نماز جو ہے وہ لمبی یا مختصر کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے صحیح مسلم بخاری کی حدیث پڑھی تھی، حتی تنجلیا، جب تک سورج گرہن صاف نہیں ہوتا تب تک یہ نماز پڑھتے رہنا ہے، اور اگر دورانیاں کم ہو تو نماز چھوٹی ہو سکتی ہے، دورانیاں زیادہ ہو تو نماز لمبی ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی کو زیادہ قرات نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کے 2 طریقے ہیں، جو آپ کو صورتیں آتی ہیں
آپ انہی صورتوں کو بار بار دہراتے جائیں. یعنی آپ کو سورہ العلیٰ آتی ہے، سورہ والتین آتی ہے، سورہ الغاشیہ آتی ہے، تو آپ وہ ایک ہی رکعت کے اندر اس کو 10 دفعہ دہرا دیں، 5 دفعہ، 4 دفعہ، کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن مجید ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے نفلی نمازوں کے اندر اور تراویح وغیرہ کے اندر اور تہجد میں سیدہ عائشہ وغیرہ صحابہ سے آثار ملتے ہیں، تو اگر آپ کو قرات لمبی نہیں آتی تو آپ قرآن مجید مصحف ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں لمبی قرات کے لیے. یہ صلاۃ کسوف کا تفصیل کے ساتھ طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز کے حوالے سے جو مذکورہ چاروں طریقے ہیں وہ حدیث صحیحہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں. کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ ایک ہی نماز اور اس کے 4 مختلف طریقوں کے مذکور ہونے کی کیا وجہ ہے، تو اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ سورج گرہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی دفعہ کئی مواقع پر یہ رونما ہوا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقے سے نماز پڑھی ہے. تو اسی لیے صحابہ کرام نے تمام طریقوں کو بیان کر دیا ہے. سیدنا عبد الرحمن ابن سامورہ والی روایت بھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طریقے سے نماز پڑھی، کئی دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت وہ اس طریقے سے نماز پڑھی، اور تیسری دفعہ جو ہے وہ تیسرے طریقے سے نماز پڑھی، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکوعات والی عبداللہ بن عباس والی روایت کے مطابق وہ نماز بھی پڑھی. تو اس میں کوئی ذہن میں خلش آنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی مواقع پر کئی دفعہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ ضرورت کے مطابق یا سورج کی گرہن کے اختصار و طوالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چاروں طریقوں سے نماز پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.